बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 13 अप्रैल का दिन है, इतवार का दिन है और बड़ी अहम किस्म की तगड़ी किस्म की खबरें हैं। अभी मेरे पास बड़े क्रेडिबल सोर्स से एक खबर आई कि इमरान खान साहब को 4 से 5 हफ्तों में शायद बनी गाला में शिफ्ट किया जाए। उस सिलसिले में काफ़ी सारी पेशरफ्त हो रही है और जो बाकी रहनुमा है इस वक्त जेलों में, उनकी रिहाई पर भी बातचीत है। लेकिन अभी आपको पता है जिस तरह के हालात में खान साहब की रिहाई की बार-बार खबरें आती नहीं, इसलिए बड़ी कोई इस तरह की खबर दी भी नहीं जा सकती जब तक कि उसके कुछ सबूत अमली तौर पर नज़र ना आए। इसलिए मैं अभी इस खबर को उस अंदाज में आपके सामने पेश नहीं कर रहा, लेकिन जो हो रहा है वो आपको बता सकता हूँ। अमेरिकी कांग्रेस के अरकान जिसमें जैक बर्कमैन, जोनाथन जैक्सन और टिम सूजी, ये तीनों रहनुमा कांग्रेस के अरकान, और इनके साथ तनवीर अहमद जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, अमेरिकन पाकिस्तानी निजात, और जिनकी भी हालिया दिनों में DJSI से भी कुछ हफ्ते पहले मुलाकात हुई। उस पर आतिफ भाई का आपने पिछला इंटरव्यू जरूर देखा होगा। इनकी खान साहब से भी मुलाकातें हुई और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो मिली जुली काविश है, इसमें आपको शहबाज गिल और डॉक्टर आरिफ अलवी की जैक बर्गमैन से एक मुलाकात याद होगी जिसमें उन्होंने इमरान खान की रिलीज का, इमरान खान की रिहाई का बात की थी। उसके बाद डॉक्टर मोईद पिरज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाके इन मामलात को टेकअप भी करूंगा। अब वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ये रिटायर्ड अमरीकी फौज के जर्नेल भी हैं, ये जरा जेहन में रखिएगा। और खान की जो रिहाई की काविश है उससे पहले इनकी मुलाकात मोहसिन नकवी से भी हुई, जिन्हें बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान आने की दावत दी। तो ये जरा नुकात आप समझते जाएं, उसके बाद फिर आतिफ भाई से इस पे बात करेंगे। अभी मादनी बिल जो कि अमेरिका की टीम अभी हालिया 2 दिन पहले पाकिस्तान में उस फोरम पर से होकर गई है जहां पर चीन के साथ भी पाकिस्तान का मिनरल्स पर एक MOU साइन हुआ है। तो दोनों ममालिक के साथ, अमेरिका और चीन के साथ, मादनी बिल जिसकी बाज़गश्त आपको सुनाई दी जा रही है, जिसकी अभी अलीमा खानम ने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मादनी बिल समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मामलात को इमरान खान की रिहाई तक रोक देने चाहिए और इमरान खान की रिहाई की बात करनी चाहिए, उन तक रसाई की बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से उन्होंने दरख्वास्त की और मुराद सईद की अभी बड़ी अहम ट्वीट आई, क्योंकि ये अभी आपको पता है मज़ाहमती सियासत, एहतजाजी सियासत की तरफ मामला जा रहे हैं। कर्क से लेकर पंजाब तक आपने रैलियां निकलती हुई देख ली हैं और ऐसे में मुराद सईद की ट्वीट में था एब्सोल्युटली नॉट, यानी ये उस वक्त तक मादनी बिल का जो बिल है उस वक्त तक मंजूर नहीं हो सकता जब तक इमरान खान का मामला, यानी उनसे रसाई, उनसे इजाजत और अलीमा खान के मुताबिक रिहाई हो। आतिफ खान मेरे साथ मौजूद है, बड़े अहम मामलात हैं। पहले भी आपको पता है ये बैक डोर डिप्लोमेसी में शामिल थे, अब ये कैसे देख रहे हैं मामलात को? आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इंट्रो मैंने बड़ा तफसील से दिया है। आप सबसे पहले तो ये बताइए, जो कांग्रेसमैन पाकिस्तान पहुंच गए हैं और आए भी तनवीर अहमद हैं इनके साथ, जो बिजनेसमैन है पाकिस्तानी, तो अब क्या हो रहा है? खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम सभी भाई। पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। सभी भाई देखें, ये जो कांग्रेसमैन्स हैं ना, इनका पहले ये जो ट्रिप है ये जनवरी में एक्सपेक्टेड था और उसमें जो कांग्रेसमैन टॉम स्वाज़ी जा रहे थे, जैक बर्गमैन उसका हिस्सा नहीं थे। फिर ये थोड़ा डिले हुआ और ये अभी गए हैं और इसमें कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन भी गए हैं। जो तनवीर भाई हैं वो इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल उनकी मुलाकात वगैरह हुई है इनके साथ, लेकिन डेलीगेशन में इनके साथ नहीं गए। तनवीर भाई अपना अलहदा गए हैं। देखें बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जहाँ सॉरी तक सॉरी आतिफ भाई, कांग्रेसमैन जैक सॉरी एक सेकंड आपको, तो ये दो दो तरह की चीजें, एक वो ओवरसीज वफ्त है जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने भी बुलाया है 13 और 14 तारीख को, जो बरतानिया से भी वो जो स्पेशल जहाज पे आए हैं, सब लोग VIP प्रोटोकॉल में आए, जो अभी 1 अरब, आपको पता है 1000 अरब, बल्कि वो एक बेल्जियम से आपको पाकिस्तानी आपको दे भी रहे थे, ये उस वक्त की तनवीर साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि जैक बर्गमैन और जो बाकी कांग्रेसमैन वो दूसरा वफ्त है। ये दुरुस्त बात है? नहीं, नहीं, तनवीर साहब उस वक़्त की भी वो नहीं कर रहे, सरबराही नहीं ठीक कर रहे। तनवीर साहब बिल्कुल अपने एक पर्सनल विज़िट में गए हुए हैं, उनका कोई घर का इश्यू चल रहा था लाहौर में और उस डेलीगेशन का भी तनवीर साहब हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन बिल्कुल। डेफ़िनेटली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तनवीर साहब के बिल्कुल रिलेशनशिप हैं, ज़ाहिर-सी बात है कांग्रेस में भी हर तरफ। जो बात है कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन की, आपको याद होगा कि जब मोहसिन नकवी साहब मिले थे, तो उसके फ़ौरन बाद कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन और कांग्रेसमैन जो विल्सन का ट्वीट आ गया था, फ्री इमरान खान। बिल्कुल तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे और पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा की तरफ से देंगे वहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और वहाँ पर इमरान खान की खुल के डिस्कशन होगी। इवन जो कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी भी, हालांकि वो आपको पता है कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी जी। पाकिस्तानी कॉकस को चेयर कर रहे हैं और वो ज़्यादा पाकिस्तान एम्बेसी जो यहाँ पर उसके बड़े क्लोजली उसके साथ काम करते हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के भी डायस्पोरा का काफी करीब प्रेशर, समझे जाते
بہت قریب ہیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ ان کے کانگریس مین سوازی کا جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں پاکستانی ووٹ بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ پریشر ہوگی ان پہ. تو یہ جو ہوں ڈیلیگیشن ہے اس میں میں آپ کو یہ بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کا، پولیٹیکل پرزنرز کا، پاکستان میں موونگ فارورڈ ڈیموکریسی کا بڑی کھل کے ڈسکشن ہوگی، اور ان کو وہ بتائیں گے کہ ہمارے اوپر ہمارے کانسٹیچوئنٹس کا اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کا بہت زیادہ پریشر ہے. تو دیکھیں عاطف آنے والے وقتوں ڈونلڈ میں. ٹرمپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ پہلا باضابطہ جو ہے وہ ایک میٹنگ ہے پاکستان کے اندر جس میں بائی پارٹیزن ہے. ٹم سوزی صاحب جو ہیں وہ شاید ڈیموکریٹ پارٹی کے ہیں، اور جو جیک برگمین ہے یہ ریپبلکن کے ہیں. تو دونوں کا آنا اس طرح پاکستان کے حالات میں یہ پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کی جو کاوش چل رہی تھی کافی عرصے سے، یہ اس کا نتیجہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے بلایا انہیں مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انگیجمنٹ چاہے جس جہاں سے بھی ہوئی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ٹام سوازی کے، تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بولا کہ مطلب وہ تو ایمبیسی کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں، پاکستان میں جو گورنمنٹ بھی ہو. لیکن میں آپ کو اصل جو پازیٹیو بات ہے نا، کہ کانگریس مین جیک برگمن اور ٹام سوازی ویل بریفڈ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہوں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، یہاں ڈیاسپرا کیا چاہ رہا ہے، ڈیاسپرا 3 سال سے کیا کر رہا ہے. ان کو ڈیاسپرا کی انگیجمنٹ کا، ان کی کوششوں کا، ایک ایک چیز کا پتہ ہے. تو وہاں جا کر وہ بڑا کلیئر میسج دیں گے. وہ ون سائیڈڈ بات کر کے نہیں آ سکتے، وہ ڈیاسپرا کا میسج بڑا اسٹرانگ وہاں پر پہنچا کر آئیں گے. ابھی شہباز گل اور عارف الوی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی جیک برگمن سے آنے سے پہلے. ان کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا اٹس ٹائم ٹو ریلیز عمران خان. یہ مطلب کلیئرلی اسٹیٹمنٹ تھی اور بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ تھی. محسن نقوی کے بعد بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. اب اس ملاقات میں کیا چیز طے ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر یہ بات کرتے ہیں لیٹ سے اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں، ہم اسے فرضی سے صورتحال دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم تیار ہیں، بنی گالہ انہیں شفٹ کرنے پہ تیار ہیں، آپ کے جو رہنما انہیں ریلیز کرنے پہ تیار ہیں، سیاسی ماحول کو بہتر کرنے کی تیار، لیکن آپ کو پتہ شرط وہ یہ عمران خان خاموش ہو جائیں، بنی گالہ جا کے بیٹھ جائیں. تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب یا کوئی بھی کسی صورت پہ یہ نہیں مانے گا کہ خان صاحب جیل سے نکل کے اور ہاؤس اریسٹ چلے جائیں. پاسبل ہی نہیں ہے یہ. نہ بالکل خان صاحب آئی مانیں ایگری. گے، نہ پارٹی مانتی ہے، نہ ہم اس چیز پہ وہ کرتے ہیں کہ خان صاحب ہاؤس اریسٹ میں جائیں. یہ تو آپشن سپٹمبر میں بھی تھی، اگست میں بھی تھی. اس وقت خان صاحب چلے جاتے، جو ہے نتھے گلی گورنر ہاؤس چلے جاتے، کے پی ہاؤس چلے جاتے. یہ تو ہم 6 مہینے اور ضائع کیوں کرتے؟ تو اگر ایسی آپشن ایسی ڈیل کرنی تھی تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو پاسبلٹی ہی نہیں ہے. جو بھی بالکل ہوگا وہ خان صاحب کی مکمل آزادی ہوگی. یہ ہاؤس اریسٹ وغیرہ پہ یہ ڈیلنگ، کوئی ڈیل شیل ہو ہی نہیں رہی، کوئی یہاں ویلنگ ڈیلنگ نہیں ہو رہی. سیدھی سی بات ہے، کوئی نہ خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں. خان صاحب نے 650 دن جیل میں کاٹ کیے ہوئے ہیں، بالکل 615 فیبریکیٹڈ چارجز پہ. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. کوئی کیسز نہیں ہے. اگر ڈیل کرنی ہوتی خان صاحب آج سے مطلب 1 مہینہ پہلے وہ جیل نہ جاتے، وہ یورپ چلے جاتے نواز شریف کی طرح، سعودیہ چلے جاتے، یو اے ای چلے جاتے. اگر ڈیل ہی کرنی ہوتی تو 640 دن نہ کبھی اے سی کی ڈیمانڈ کی ہے، نہ بھی کبھی ہیٹر کی ڈیمانڈ کی ہے، نہ کبھی کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کی ہے. وہ جو جیل خان صاحب نے کاٹ لی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو بالکل. بات لوگ کرتے ہیں کہ ڈیل ڈیل ڈیل، ڈیل کوئی ہے ہی نہیں ہے. جو جس بندے نے 640 دن گزار دی اور جس سیل میں گزارے ہیں تو وہ ڈیل والی تو بات ہی نہیں ہے. جی ابھی بھی عاطف ہاؤس اریسٹ والی جی جی بات پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل ٹھیک. جو بات آپ نے کی درست ہے، لیکن جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ بات مذاکرات پہ ختم ہوگی، تو یہ مذاکرات کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں؟ آپ کافی عرصے سے بیک ٹو ڈپلومیسی میں بھی ہیں، آپ تحریک انصاف کا حصہ بھی ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی اس کاوش میں بھی ہے. تو یہ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں مجھے اب یہ تو نہیں پتا کہ جو ابھی کانگریشنل ڈیلیگیشن گیا ہوا یہ وہاں پر کیا بات کرنے گیا یا کوئی مذاکرات کرنے گیا. مجھے اس کا کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، بڑے توسط سے بتا سکتا ہوں کہ جو بھی وہ میسج اسٹرانگ دیں گے اور عمران خان کی بات ہوگی، تگڑی بات ہوگی، اور ڈائسپورا کا بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا. اور یہ ہر ایک جو 1 ملین پاکستانی امریکن ہے ان کی کاوشوں، 3 سال کی محنت کا وہ صلہ ہے کہ بڑا اسٹرانگ میسج بالکل. جائے گا. تو یہ ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے. باقی جو مذاکرات ہونے ہیں وہ تو دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کی چیز آگے بڑھنی ہے تو وہ تو خان صاحب کے ساتھ ہونے ہیں. وہ عاطف کے ساتھ یا علی امین گڈا پور کے ساتھ تو کوئی مذاکرات نہیں ہونے. الٹیمیٹلی تو اگر کوئی بات چیت ہونی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونی ہے. اس وفد کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروائیں گے، تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کروائیں گے، علیمہ خان سے ملاقات ہو سکتی؟ پاسبلٹی ہے جی، اور ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ان کو ریکویسٹ کرنی بھی چاہیے.
اور خان صاحب سے بھی جا کے ملنا چاہیے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور علیمہ خان سے تو لازمی ملنا چاہیے اس وقت کو، اور ان کو بھی ان سے ملنا چاہیے۔ بالکل۔ ابھی جو ڈیمانڈز آتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہاتھ ہلکا رکھیں، سوشل میڈیا پہ تنقید نہ کریں۔ ان کے ہر رہنما نے، ہر بندے نے، ان کے پیغام رساں لوگوں نے سب نے یہ بات کی کہ سوشل میڈیا پہ اگر تنقید کم ہو جائے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے حالانکہ سوشل میڈیا خان صاحب کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، وہ تو خود جیل میں، انہیں تو پتہ ہی نہیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے، احتجاجی سیاست کی بات جو ہے وہ بند کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ دو تھی اور اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے مطلب جو جس رول میں وہ رکھنا چاہتے ہیں اس میں واپس چلے، یہ تینوں چیزیں ہونا ناممکن ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ؟ دیکھیں جہاں تک سوشل میڈیا کا ہے تو وہ تو ان کو بڑا اچھا جواب مل گیا، جو پچھلے 2 ہفتے ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ صرف ملاقات کے اس میں جتنا کرٹیسزم جو سب کچھ ہمارے اوپر آیا ہے، تو وہ تو اتنی زیادہ نفرتیں اور اتنا زیادہ وہاں پولرائزیشن ہے، تو کسی کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں ہے لٹرلی۔ باقی جو میں دوبارہ وہی بات پڑھ رہا ہوں، باقی جو اس کے علاوہ جو مذاکرات اور وہ ساری چیزیں ہیں، وہ خان نے کرنی، اور خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بول دیا ہوا ہے کہ یہ میری آزادی اور پولیٹیکل پرزنر کی آزادی سے منسلک نہیں ہے، یہ اس سے آگے کی چیزیں ہیں، مطلب آگے نظام کیسے چلنا ہے، پاکستان کی کیا ایشوز، کور ایشوز کیا ہیں، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ وہ سارے مذاکرات خان صاحب کے ساتھ ہونے ہیں، اس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ میرا خیال ہے کوئی اور کچھ کر سکتا ہے۔ بالکل، باقی سارے لوگوں نے تو بہت سی کاوش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو منا لیا جائے، بہت سے لوگ جاتے رہے، بار بار جاتے رہے، لیکن یہ معاملہ ظاہر قانون اور آئین کی بالادستی کا ہے اور جمہوریت کی واپسی کا بالکل ہے۔ جو عمران خان نے بڑے سادے سے معاملات ہیں، لیکن یہ اتنے سادے آپ کو پتہ رہے نہیں اب۔ اچھا، یہ جو مادنی بل، ابھی آپ نے اس کا چرچا سنا، علی امین گنڈا پور صاحب کی نے تو کلیئر کہا کہ جب تک خان صاحب کی اجازت نہیں ہوگی ہم اس پہ کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ علیمہ خان کا تو بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ، آپ نے دیکھی ہے وہ علیمہ خان کی وہ جو ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے بات کی ہے کہ خان کی بالکل جی، رہائی سے بات کرتے ہیں۔ بالکل آپ کیا بالکل میں کہتے ہیں نے اس ایک علیمہ خان سٹیٹمنٹ کے صاحب، بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ مادنی بل، آپ کو کیا اس پہ آپ کی کیا سٹیٹمنٹ ہے کہ کیا ہونا چاہیے یہ؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو علیمہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی ہے، اور بالکل مطلب کوئی چیز بھی مطلب خان صاحب کی مرضی کے بغیر اور ان کی رہائی سے پہلے تو کوئی چیزوں کو، ہر چیز کا انتظار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی چیز کو پش کرنا ہی نہیں چاہیے، اور بالکل مطلب اور سب کو کانفیڈینس میں لینا چاہیے، اور سب سے پہلے خان صاحب کو کوئی بھی اس طرح کی چیز کرنے میں، اور اسپیشلی اگر کوئی چیز اتنی کنٹروورشل ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، پہلے تو یہ چیز بالکل وہ چیز رک جانی چاہیے، اور کے پی گورنمنٹ کے معاملات بھی روکے جا سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پولیٹیکل پرزنرز اور خان صاحب کی رہائی، اور سب لوگ بھی دیکھیں ورکر ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے لیڈرشپ سے کہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ خان کو اور ہمارے لوگوں کو کب نکالو گے، ایک ہی چیز ورکر کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے۔ اب آ جائیں جی جو بل ہے، اس پہ کل پولیٹیکل کمیٹی کی بڑی ڈیٹیل کوئی 3 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے، جس میں سارے پی ٹی آئی کی ساری سینئر قیادت تھی، علی امین گنڈا پور تھے، اور بڑے کھل کے کویسچننگ ہوئی ہے، بل پہ بات ہوئی ہے۔ ایک تو جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بولا ہے، تھوڑا بہت میں نے بھی جو بل پڑھا ہے، کہ یہ جو بل ہے نا، اس میں زیادہ تر چیزیں کوئی 95% چیزیں جو ہے 95% چیزیں 2017 کی ہیں، جس وقت بھی بالکل 2017، کے پی بلکہ میں 2019 میں امینڈمنٹ بھی ہوئی تھی، وہ ہماری بھی اس میں شامل ہے۔ جی، اس میں 2019 کی شامل ہے، امینڈمنٹس یس۔ میں شامل ہے۔ جی اس میں تو سی ایم صاحب نے کل یہ بولا کہ جو چیزیں اس میں ابھی بھی اس دفعہ بھی جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے وفاق کو یا ایس آئی ایف سی کو کوئی ایسی اتھارٹی دے دی ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں کے پی پہ معدنیات کی کسی بھی پالیسی کو۔ وہ کہتا ہے ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، بڑا اس نے کلیئرلی یہ بات بول دی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے بولا ہے کہ وی آر اوپن، کہ اس میں آپ جو بھی آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی چیز ہے، آپ وی آر اوپن ٹو اینی ایڈوائز۔ لیکن فائنلی اس نے یہ بات جو سی ایم نے بولی کہ یار بس ٹھیک ہے، مطلب مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس میں، کہ نہ جلدی تھی نہ جلدی ہے، تو بس یہ اب یہ بل کا جو اپروو ہونا، اٹس لنکڈ وتھ خان صاحب اپروول، تو وہ بات ختم ہی ہوگی ہوئی ہے۔ اس میں اگر جو کوئی کنٹروورسی اور کوئی تھی، وہ سی ایم نے کل ختم کر دی ہوئی ہے، کہ یہ جو بل ہے یہ عمران خان صاحب کے اپروول کے ساتھ اس نے لنک کر دیا ہوا، کہ خان صاحب کے پاس جائیں، ان سے اپروول لیں، اگر ہولڈ کرنا چاہتے ہیں ہولڈ کریں فی الحال۔ تو سی ایم نے یہ بولا کہ میرا تو کام چل رہا ہے، وہ تو اس نے کل یہ بھی بولا کہ میں نے تو جب سے آئے ہوں معدنیات کے ڈپارٹمنٹ کا بھی ریونیو ڈبل کر دیا ہوا ہے۔ تو اس نے بولا کہ مجھے کوئی جلدی بھی نہیں ہے، اس پہ اتنی زیادہ کنٹروورسی ہوگی ہوئی ہے کہ اس پہ ہم اب انتظار کر سکتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی بالکل، جلدی نہیں ہے جی، اب ایسی کوئی بالکل معدنیات کے معاملے پہ آتے بھی جو سننے دیکھنے والے انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان میں اگر کھیوڑا میں جہاں سے نمک نکلتا ہے
وہاں پہ تقریباً 300 ملین ٹن سے زیادہ نمک جو ہے وہ موجود ہے. انڈسٹریل اس کی قیمت دیکھی جائے تو $50 فی ٹن کے حساب سے اگر آپ لگائیں تو یہ $9 ارب بنتا ہے. تو یہ اتنی بڑی آپ کو پتہ ہے پنجاب میں اور کیوڑا پنجاب میں آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ ابھی بھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی بھی خیبر پختونخوا میں کانکنی جاری ہے, جس کا بھی مراد سعید نے ٹویٹ میں ذکر بھی کیا کہ چاہے جنگ چل رہی ہو کچھ بھی چل رہی ہو لیکن وہاں پہ قیمتی گاڑیوں میں لیتھیم اور باقی چیزوں کی کانکنی جاری رہتی ہے. تو یہ ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے, اگر وہ بل کو منظور کروانا چاہیں تو وہ کروا تو سکتے ہیں طاقت سے بھی. دیکھیں طاقت سے تو وہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسی آیا اس بل میں ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے ان کا انفلوئنس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ ایسا اے ایف سی کا یا وفاق کا کوئی انفلوئنس آ سکتا ہے. تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے اب اتنا کنٹروورشل ہو چکا ہوا ہے کہ خان صاحب کے اپروول کے بغیر یہ بل آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن آپ کو ایک چیز یاد ہوگی، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی 2 دفعہ یہ بات کی ہے جی جی کہ ایک C7 پروپوزل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جی اور وہ پروپوزل ہے ہی جو 5 جو وسطی ایشیا ریاستیں ہیں جو ہیں سینٹرل ایشین، افغانستان اور پاکستان کے اوپر. اور اس تجارتی میں روٹس جو سارا ہے. بہت ہی اس میں بہت ہی ریئر ارتھ منرلز کی گئی ہوئی ہے کہ بائی 2050 یا $30 ٹریلین کی مارکیٹ ہے یہ 7 ملک. ٹھیک ہے، اور جس میں پاکستان کا سب سے زیادہ کرٹیکل رول ہے. ایک تو پاکستان کے اپنے پاکستان کے پاس ریئر ارتھ منرل بہت زیادہ ہے، اور پھر پاکستان گیٹ وے ہے اس ریئر ارتھ کو وہاں سے نکال کے اور ہاٹ واٹرز تک لانے کے لیے. تو چیزیں بالکل تو ہیں بالکل، اور بالکل اس میں 100% میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بل بھی اس کو آگے پاکستان کے لیے بھی، کے پی کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کے عمران خان کے اپروول کے بغیر ایسا کوئی بل آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے لیے کہ ہم نے پاکستان کو بھی سستا نہیں بیچنا. پارس میں ہم نے پاکستان کو بہت سستا بیچا ہے. ریکارڈ ہے کہ آپ دیکھیں کیسے کیسے اگریمنٹ ہوئے، پھر عدالتوں میں چلے گئے، اب ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کے فائن دیے. تو اب کوئی چیز بھی پاکستان کی پبلک کے، یہ دیکھیں یہ پاکستان کی پبلک اون کرتی ہے، پاکستان کے لوگ اون کرتے ہیں، اس کو کوئی ادارہ یا کوئی حکومت نہیں اون کرتی. تو پاکستان کے کوئی بھی وسائل پاکستان کی عوام کو بتائے بغیر، اور جس لیڈر کے پاس مینڈیٹ ہے اس کے اپروول کے بغیر ایسا کوئی بل بھی، نہ صرف کے پی، وفاق کا بھی یہ ڈمی فارم 47 حکومت کون ہوتی ہے پاکستان کے وسائل اس طرح بیچنے جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو کے پی کو تو بالکل چھوڑے. صحیح میں بات. تو یہ بولتا ہوں کہ پنجاب اور بلوچستان کا بھی کوئی اس طرح کی ڈیل، کوئی اس طرح کے کانٹریکٹس میں نہیں جانا چاہیے جب تک حقیقی آزادی اور حقیقی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ ہے، جو لیڈر ہے، وہ نہیں آ جاتا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہ تجارتی روٹ واقعی آپ کی بات درست ہے, اور یہ G7 والی بات بھی ٹھیک ہے. ابھی جو بہت سارے لوگوں C7. نے آپ کے ہمارے پچھلے پروگرامز میں جو بات کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیبل پر یہ چیزیں موجود ہیں, اس کو ٹویٹس بھی مل چکی ہیں, اس کے پیغامات بھی اب شاید ان لوگوں کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظریں یوکرین کی منرلز پر بھی اور پاکستان کے منرلز پر بھی ہیں. اور ظاہر ہے وہ 30 ٹریلین ایک بڑی لوکریٹو ڈیل ہے, مطلب وہ تو آپ کو پتا ہے جس سے ملتے ہیں ٹرمپ صاحب وہ اس کے جیب پہ دیکھتے ہیں کہ پیسے کتنے ہیں اور وہ امریکہ کے لیے کتنا مطلب سرمایہ لگا سکتے ہیں, تو ان کے لیے ظاہر ہے یہ ڈیل زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سچویشن میں خان کی رہائی نہیں، لیکن سبھی جی بھائی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں. وہ جو کانٹریکٹ اور پروپوزل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے نا، اس میں یہ بڑا کلیئرلی بولا ہوا ہے اس پروپوزل میں، منرلز کا بھی بولا ہوا ہے، لیکن یہ بھی بولا ہوا ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ کرٹیکل رول ہے اور بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں وہ حکومت ہو، وہ لیڈر ہو جس کے پاس مینڈیٹ ہو. ریئل ڈیموکریسی ہونی چاہیے. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم 2030 اور 2050 کو دیکھ رہے ہیں، تو جو کرنٹ نظام پاکستان میں 70 سال سے چلا ہے اس کے ساتھ ہم ان چیزوں کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. یہ اس پروپوزل کا حصہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات. بالکل. ماضی میں آتے بھی اگر امریکہ کی اسٹریٹجی پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو انہیں ہمیشہ ڈکٹیٹر سوٹ کرتے رہے ہیں. اب وہ ہمیشہ ایک بندے سے بات کرنا آسان سمجھتے ہیں بجائے 300 پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ غیر روایتی سیاستدان ہے, اس وجہ سے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر سکتا ہوں کہ وہ کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے ان سے. ابھی وہ دیکھیں ایران میں ان کے عمان میں آج مذاکرات بھی شروع ہو گئے, حالانکہ وہ پچھلے ہفتے وہ کہہ رہے تھے ہم وہاں سے ماریں گے میزائل جہاں سے تمہیں پتہ نہیں چلے گا, لیکن اب ان کے مذاکرات شروع ہو گئے. تو اس چیز کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ویلیڈیٹی ہے کہ پہلے ماضی میں ڈکٹیٹرز کے ساتھ بڑی کی سیٹنگ ہو جاتی تھی لیکن اب وہ جمہوریت کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئرلی ایک چیز بتاؤں. ہم لوگوں کے پاس نالج ہے نا پاکستان کا، اس سے زیادہ نالج ان کے پاس ہے
جو پاکستان اسلام آباد میں یو ایس ایمبیسی ہے نا، دنیا امریکہ کی سب سے بڑی ایمبیسی ہے، سب سے زیادہ کاسٹ آئی ہوئی ہے، اوور $1 بلین، ٹھیک ہے. ان کو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی پلس اور ہر چیز ہم سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے پتہ ہے. ہمارے نیوکلیر اندر اسٹیٹ. کتنے لوگ ہیں جو ان کے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک چیز بڑے کلیئرلی بتا دیتا ہوں. رچرڈ گرنیل کا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ رچرڈ گرنیل نے جب ٹویٹ کی نا فری عمران خان، تو 14 ملین ویوز ملے اس کو، 14 ملین ویوز. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یار انسٹیڈ کہ ہم جائیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ جا کر کھڑے ہوں، اس سے اچھا نہیں ہے کہ پوری پاکستان کی، تو پہلی دفعہ ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم نے یو ایس ایڈ کے تھرو بلینز آف ڈالرز لگائے ہیں یو ایس کا نیریٹو وہاں بنانے کے لیے، پازیٹیو امیج بلڈنگ کے لیے. گڈ پوائنٹ. اربوں ڈالر لگا چکے ہیں یہ وہاں پر پچھلے 30-40 سال میں. آپ ہلری کلنٹن کی ایک اسپیچ ہے اس میں دیکھ لیں، جی جی پاکستان کے میڈیا کو 30 ملین ڈالر دیے ہوئے ہیں. ہلری کلنٹن نے ایکسیپٹ کی ہوئی یہ چیز، جس میں جیو کو سب سے میجر شیئر ملا تھا، یو ایس بالکل سر. نیریٹو اور یو نیشنل ایس امیج. انہوں نے نیشنل انڈورمنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی جو بنایا تھا، اس میں بڑا مال انہوں نے دیا کہ صرف ایک دفعہ امریکہ کی جو سینٹیمنٹ ہے وہ ٹھیک کر دیں آپ. اب آپ مجھے یہ، میں اب آپ کو ادھر ہی آتا ہوں. تو ان کو اتنا بڑا موقع مل گیا ہوا ہے، ان کو نظر آ گیا کہ پوری پاکستان کی قوم جس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے لیے ایک ریپبلکن نے ٹویٹ کیا اور 14 ملین ویوز آ گئے، ٹوٹل 55 ملین انگیجمنٹس ہوئی. تو آپ کا کیا خیال، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ ان کو نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان میں حالات چینج ہو چکے ہیں. یہاں ڈائسپورا جس لیول پہ انگیجڈ ہے، آج تک ہوا ہی نہیں ہے اس لیول پہ جو پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہے. تو ان کو نظر آ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بالکل اس پہ ہیں کہ اس وقت جس کے پاس مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ان کو پتا ہے کہ مینڈیٹ عمران خان کے ساتھ ہے. عارف الوی صاحب نے ابھی سی این این کو جو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے جو سروے ہیں اس میں 90% پاپولیرٹی عمران خان کے پاس ہے. اور ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ امریکن ہائی کمیشنز کے، ایمبیسیز کے اپنے، آپ کو پتہ ہے ان کی انٹیلیجنس جو ہے ظاہر ہے سی آئی اے پاکستان میں آپریٹ کرتی ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں خان کی مقبولیت اور یہ کہاں کھڑے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن آتے بھائی جب سم اپ کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 1-2-3 ہفتوں میں کچھ بہتری کی امید نظر آ سکتی ہے؟ اللہ سے دعا تو ہم کرتے ہیں. مجھے بہت امید ہے جی، مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ کہ 3-4 ہفتوں میں بالکل بہتری کی امید نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح چیزیں بات ہے. اللہ کرے چیزیں اس آپ ڈائریکشن میں چیزیں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. چیزیں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اللہ جانتا ہے کہ مجھے 3-4 ڈفرنٹ سورسز نے یہی بات کی ہے، بالکل ایگزیکٹ یہی بات کی ہے. اللہ کرے آپ لوگوں کی باتیں درست ہوں، پاکستان اس بھنور سے نکلے اور ان معاملات کو ٹھیک کرے. اب اچھا آمین. آتے بھائی، لیکن لوگ یہ جو اس وقت ایک، آپ کو پتہ ہے خان صاحب کا ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے، اس سے وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. مجھے صرف یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ وہ بہتری ہم کس طرح کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. خان صاحب کی رہائی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا اس نظام کی واپسی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا ہم کو ریزگنیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بڑا دیکھیں، آپ کو میں ایک چیز بتاؤں سبھی بھائی، کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں نا، اور جو کے پی کے حالات ہیں، کسی ایسے لیڈر کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو اس وقت زیادہ خان کی ضرورت ہے. پاکستان، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت خان کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس وقت میرے پاکستانیوں کی ضرورت ہے، اس آواز کی ضرورت ہے. حالات اتنے خراب ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر اس وقت اسرار. واقعی جی پاکستان اس دلدل میں سے کوئی نکال سکتا ہے نا، تو عمران خان نکال سکتا ہے. اور اس بات کا احساس دوسری سائڈ پہ کہیں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو اس وقت سٹیک ہولڈر ہیں سب. یہ شہباز شریف اور یہ زرداری وغیرہ تو بھاگ جانا ہے آلریڈی. دیکھیں سارے ان کی تو ہر چیز باہر پڑی ہوئی ہے، ان کی ڈیلنگ ویلنگ ہر چیز باہر ہے. تو کل اسی اسٹیبلشمنٹ نے رہنا ہے، اسی فوج نے رہنا ہے، اور اسی لیڈر نے رہنا ہے جس کا جینا مرنا بھی پاکستان کے ساتھ ہے. بالکل سر. ان لوگوں نے تو بیلاروس میں، اب ان کی آپ کو پتہ ہے پورا خاندان، بیٹی یس. نواسی، بیٹے پوتے پوتیاں سارے لے کر جا رہے ہیں، کبھی ادھر لندن، ترکی، پوری دنیا میں. اب اسرار صاحب نے، وہ ایک صحافی ہیں بڑے اچھے، انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک واقعہ میں ان کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا بندہ، تو اس کے ہاتھ میں وہ کانٹا تھا، تو وہ جب اس نے کاٹا گوشت کو تو وہ کبھی ادھر سلپ ہو جاتا، کبھی ادھر سلپ ہو جاتا، وہ کرتا رہا کافی دیر. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ یار اس کو پکڑ کے ہاتھ سے ہی کھا لو. اس نے کہا نہیں، اگر میں تھک گیا ہوں تو تھک یہ بھی گیا ہے. تو بات آپ کی درست ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی لگتا ہے تھک ہی گئی ہے بالکل بھی. کوئی نہ کوئی راستہ وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کرے اس بمر سے نکلیں آتے بھائی. اور آپ جیسے لوگ جو ہے دعا بھی کریں، لوگ مخلص ہیں، آپ لوگ نیتیں آپ کی بالکل صحیح ہیں. پروسیس سے بے شک لوگ جتنی مرضی تنقید کریں آپ کے طریقہ کار سے، لیکن ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے، آپ کو پتہ ہے، کوشش کر رہا ہے. راستہ وہی ہے، بے شک منزل وہی ہے، راستہ بے شک مختلف ہو. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ نے اپنا وقت دیا اتنی لمبی، آج کے آپ کا دن بڑا لمبا تھا، اس میں آپ نے پھر بھی ٹائم نکالا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.